अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए सच्ची कहानियों के सिलसिले की एक नई कहानी सुनते हैं जिसका उन्वान है गुलामी। ये कहानी है उन लड़कियों की जो कि नहायत आकिबत नाअंदेश हैं और हालात को अपने मुखालिफ करके बाद में रोती रहती हैं। तो आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। उठ जाओ, ऑफिस नहीं जाना। हुमा की आवाज़ पर मेरी आंख खुली तो दीवार पर लगी घड़ी पर नजर गई जो सुबह के 10 बजा रही थी। उफ, इतनी देर हो गई। मैं घबरा कर उठ बैठी। मुझे किसी ने उठाया भी नहीं। मैं कहती हुई बेड से उतरी और ऑफिस के लिए जल्दी जल्दी तैयारी करने लगी। मैं 2 बार आई थी तुमको जगाने, मगर तुम उठी ही नहीं थी। तुमने कहा था कि 10 बजे तक उठोगी, तो मैं 10 का अलार्म लगाकर चली गई थी। हुमा बोली, अच्छा, मैंने 10 बजे का कहा था। हैरत है, हालांकि आज तो मुझे जल्दी ऑफिस जाना था। मैं तैयार होने के बाद फाइल और हैंडबैग उठाते हुए हैरानगी से बोली, हाँ, तुम्हें आजकल कुछ याद कब रहता है? हुमा के तंज को मैं नज़रअंदाज करती हुई कमरे से निकल गई। नाश्ता तो करती जाओ, सामने बोर्चे खाने से अम्मी बोली। मुझे भूख नहीं है, मैं खफगी से बोलती और सर पर दुपट्टा दुरुस्त करती हुई दरवाजे की जानिब बढ़ गई। शाम को जल्दी आ जाना। अम्मी की आवाज़ पर मैं पलटकर इनको सवालिया नज़रों से देखने लगी। आज कुछ लोग आएंगे, अम्मी मुझे देखते हुए बोली। अम्मी की बात पर मैं तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। अच्छी मुश्किल है, शादी नहीं करनी मुझे। शादी के बगैर ही मैं बहुत खुश हूँ। पता नहीं क्यों अम्मी एक ही बात के पीछे लग गई हैं। क्या इंसान शादी के बगैर नहीं रह सकता? मैं चिढ़कर सोचते हुए रक्शे के इंतज़ार में खड़ी हो गई। ऑफिस में भी मेरा सारा दिन बहुत ख़राब गुजरा। हर रोज़ एक ही मौजू पर बहस होती थी और मैं अब चिढ़ने लगी थी। मैं जानकर ऑफिस से ताख़ीर से निकली ताकि आने वाले मेहमान इंतज़ार करके थक कर वापस लौट जाएं। मैं जानकर ऑफिस से ताख़ीर से निकली ताकि आने वाले मेहमान इंतज़ार करके थक कर वापस लौट जाएं। बस से उतरी तो घर की गली में दाखिल होने से पहले मेरी निगाह इस बूढ़ी औरत पर पड़ी जो दरख्त के नीचे सर झुकाए अपनी झोली में पड़े सिक्कों को यकटुक देखे जा रही थी। मैं इस औरत को कितने बरसों से इसी जगह पर बैठा देख रही थी। आज तक ना ही इसने कभी किसी से बात की थी और ना ही मैंने इसे मांगते देखा था। लोग आते जाते कुछ ना कुछ पैसे इसकी झोली में डाल देते थे, मगर ये औरत अपने इर्द गिर्द से गाफिल बैठी रहती थी। ऐसा लगता था जैसे इसे इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं इसे देखती हुई घर की जानिब बढ़ गई। घर का दरवाज़ा खुला। हुमा ने खोला था। घर में मौजूद खामोशी से मैं समझ गई थी कि मेहमान वापस जा चुके हैं। मैं सुकून का सांस लेती हुई अपने कमरे की जानिब बढ़ गई जहाँ अम्मी पहले से मेरी मुंतज़िर थीं। 1 घंटे तक तुम्हारे इंतज़ार में बैठी रही हैं वो औरतें। तुम्हें कुछ एहसास भी है? अम्मी मुझे देखकर गुस्से से बोली। इनकी बात पर मैं गहरा सांस भर के रह गई। कितनी शर्मिंदगी हुई है मुझे इनके सामने। तुमको कोई एहसास है? अम्मी बुलंद आवाज़ में बोली। इनकी बात पर मैं इनके पास बेड पर आकर बैठ गई। अम्मी, जब मैं आपसे कह चुकी हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी, तो फिर आप क्यों नहीं मेरी बात समझ रही हैं? मैं झुंझुराते हुए बोली। तुम शादी नहीं करोगी तो क्या करोगी? क्या मतलब क्या करोगी? जिनकी शादी नहीं होती तो क्या इनका कोई मकसद हयात नहीं होता? अम्मी की बात पर मुझे गुस्सा आ गया। मैं अपनी जॉब कर रही हूँ, मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी से और मुझे कोई शादी नहीं करनी है। मैं अम्मी की बात पर हतमी लहजे में कहती हुई खड़ी हो गई और कमरे से निकल गई। रात देर गए तक मैं जागती रही। नींद थी कि आकर दे ही नहीं रही थी। मैं थक गई थी रोज़ रोज़ की एक ही मौजू से। जब अम्मी मेरी शक्ल देखती इनको मेरी शादी याद आ जाती थी, जबकि मैं शादी करना नहीं चाहती थी। ये नहीं था कि मुझे माजी में किसी से मोहब्बत थी या वो नहीं मिला तो इसकी मोहब्बत में अब मैं शादी नहीं कर रही। दरहकीकत मैं किसी मर्द की ग़ुलामी में ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती थी। मैं अपनी ज़िंदगी को अपनी तरह गुजारना चाहती थी जिसमें किसी का कोई अमल दखल ना हो। मेरा नाम नूरीन है और मुझसे 4 साल छोटी हुमा है जिसकी शादी को भी 6 साल गुजर चुके हैं और इसके 2 बच्चे हैं।
ہما سے چھوٹا ایک بھائی ہے اسد، جو یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے۔ میری شادی نہ کرنے کی ضد کو دیکھتے ہوئے امی ابو نے ہما کی شادی کر دی تھی۔ والد صاحب کی وفات 2 برس پہلے ہی ہوئی تھی۔ ابو کے انتقال کے بعد سے امی کو بہت زیادہ میری شادی کی فکر ستانے لگی تھی، جبکہ میں اپنی زندگی سے خوش تھی۔ میں شروع سے تعلیم میں تیز تھی۔ MBA کے بعد مجھے اچھی جاب مل گئی تھی۔ میں اپنی جاب سے بھی مطمئن تھی، مگر امی کی شادی کی ضد اب دن بدن زور پکڑتی جا رہی تھی۔ میرے نزدیک شادی کسی غلامی سے کم نہیں تھی، جس میں عورت مرد کی کنیز بن جاتی، اس کے کھانے پینے سے لے کر اس کے سکون تک کا خیال رکھتی ہے، پھر غصے کو بھی سہتی ہے، آزادی سلب ہو کر رہ جاتی ہے۔ کیا فائدہ اتنی تعلیم حاصل کرنے کا جب کرنا ہی روٹی ہانڈی ہے تو؟ اسی لیے میں اس جھنجٹ میں پڑنا نہیں چاہتی تھی۔ امی مجھ سے بہت کم مخاطب ہونے لگی تھیں۔ جب سے میں نے سختی سے اپنے رشتے کے سلسلے میں آنے والے لوگوں کو منع کیا تھا، تب سے امی بس مجھ سے کام کی بات کرتی تھیں۔ میں بھی آفس سے آتی، کھانا کھاتی اور اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ آفس کا کام کر لیا، ٹی وی دیکھ لیا یا پھر کوئی کتاب کا مطالعہ کر لیا۔ لوگ ہی کتنے تھے گھر میں امی اور میرا بھائی اسد، جو یونیورسٹی سے آنے کے بعد دوستوں میں نکل جاتا تھا۔ آج چھٹی کا دن تھا۔ صبح ہما آ گئی تھی۔ اس کے شوہر دوستوں کے ساتھ گھومنے جا رہے تھے تو اس کو یہاں چھوڑتے چلے گئے تھے۔ بچوں کے شور سے گھر میں کافی رونق ہو گئی تھی۔ ہما کے آنے سے امی کا مزاج بھی کافی بہتر ہو گیا تھا، جس پر میں نے شکر کا سانس لیا۔ رات بچوں کو سلا کر دیر گئے تک میں اور ہما گپ شپ کرتے رہے۔ باتوں کے دوران ہما اچانک بولی، نورین، ایک بات بتاؤ، تم کو عجیب نہیں لگتا؟ روزانہ ایک ہی معمول، صبح اٹھ کر جاب پر چلی جاتی اور شام میں آتی اور کھانا کھا کر آفس کا کام کیا اور پھر سو گئی۔ بیزار نہیں ہوتی اس یکسانیت سے؟ کیا تمہارا دل نہیں چاہتا کہ تمہاری زندگی میں کچھ تبدیلی آئے؟ ہما کے سوال پر میں نے گہرا سانس بھرا۔ اس لفظ تبدیلی کا مطلب میں اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ میں سمجھ رہی ہوں ہما، تم کہنا کیا چاہ رہی ہو۔ تمہارا مطلب یہی ہے کہ میری شادی ہوگی تو زندگی میں کچھ بدلاؤ آئے گا۔ مگر اپنے بارے میں سوچو، کیا تمہاری زندگی ایک دائرے میں قید نہیں ہو گئی ہے؟ کیا تم بور نہیں ہوتی اس یکسانیت بھری زندگی سے؟ میں الٹا اسی سے سوال کرنے لگی۔ کیا مطلب ہے؟ ہما میری بات پر نہ سمجھی سے مجھے دیکھنے لگی۔ تمہاری بھی تو ایک ہی طرح کی روٹین ہے، وہی صبح اٹھو اور باورچی خانے میں گھس جاؤ، شوہر بچوں کا ناشتہ، پھر کھانا، پھر ان سب کے نخرے اٹھانا، ان کی فرمائشیں پوری کرنا، پھر رات تھک کر بستر پر سو جانا، پھر اگلے دن بھی وہی سب کرنا، بلکہ اگلے دن کیا، جب تک زندگی ہے مرتے دم تک یہی کرنا۔ پھر میں نے گہری سانس لی اور گفتگو کا سلسلہ جوڑا۔ کیا تم شادی شدہ عورتوں کی اپنی کوئی زندگی ہے؟ اپنی مرضی کا ایک دن بھی جیتی ہو تم لوگ؟ بس اپنی پوری زندگی شوہر اور بچوں کے لیے وقف کر دینے کا نام اگر بدلاؤ ہے تو مجھے یہ یکسانیت عزیز ہے۔ کس سے بحث کر رہی ہو؟ بیکار ہے اس کو سمجھانا۔ کمرے میں آتی امی نے مجھے خفگی سے دیکھا اور بے خما سے بولی، آپ لوگ کیوں روز روز ایک ہی بات گھوم پھر کر نکال لیتے ہیں؟ میں چڑھ کر بولی، میں نے کہہ دیا کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تو نہیں کرنا چاہتی۔ شادی نہیں کرو گی تو کیا اپنی زندگی ایسے ہی گزار دو گی؟ کل کو میں نے اسد کی شادی بھی کرنی ہے، امی نے تب کر کہا۔ تو آپ کریں نا اسد کی شادی، کس نے منع کیا ہے؟ میں نے امی سے کہا۔ نورین، میں چاہتی ہوں کہ اسد کی شادی سے پہلے تمہاری کر دوں۔ دیکھو بیٹا، آنے والی کا کوئی بھروسہ نہیں، وہ تمہیں برداشت کرے یا نہ کرے۔ امی نرمی سے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے سمجھاتے ہوئے بولی، کیوں نہیں کرے گی برداشت؟ میں اپنے گھر میں رہ رہی ہوں، اپنا کماتی ہوں۔ میں امی کی بات پر تب کر بولی، اپنا کماتی ہو تو کیا مطلب ہے؟ گھرداری نہیں کرو گی؟ تمہیں کچھ احساس ہے؟ ماں دن بھر اکیلی لگی ہوتی ہے، تمہیں خیال بھی نہیں آتا کہ ماں کا ہاتھی پٹا دو۔ یہی سب تم آنے والی کے ساتھ کرو گی تو وہ برداشت کرے گی؟
تمہاری یہی خود غرضی اور خود سری۔ انسان معاشرے میں رہتا ہے تو لوگوں کے ساتھ میل جول بھی رکھتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ بس اپنا آپ دیکھا جائے۔ اپنے سے وابستہ لوگوں کا بھی خیال کرنا چاہیے، اور جب بھائی کا گھر بس جائے گا نا، تب بھائی بھی اپنی فیملی میں مگن ہو جائے گا، کوئی نہیں دیکھے گا، یہ بس ماں ہوتی ہے جو دیکھ لیتی ہے۔ اب بھی وقت ہے، بات مان لو۔ ایک رشتہ ہے، لڑکا پڑھا لکھا ہے، اچھے لوگ ہیں۔ لڑکے کی ماں نے تمہیں ساتھ والی آنٹی کے گھر میلاد میں دیکھا تھا، تم انہیں اپنے بیٹے کے لیے پسند آئی ہو۔ وہ یہ بھی بول رہی تھی کہ شادی کے بعد تم نوکری چھوڑ دینا۔ امی کی بات پر مجھے غصہ آ گیا۔ ہاں، نوکری چھوڑ دینا اور پھر پورے سسرال کی خدمت کرنا۔ میری پوری بات سن لیا کرو، سمجھی تم؟ مجھے گھورتے ہوئے امی بولی، لڑکے کی جاب لاہور میں ہے، وہ وہاں اکیلا ہوتا ہے، اب کیا اس کو بھی نہیں دیکھو گی؟ امی، میں آپ کو بتا چکی ہوں نا، میں یہ غلامی والی زندگی نہیں گزار سکتی، مجھے نہیں دیکھنا کسی کو، میں اپنے آپ میں خوش ہوں۔ تمہارا تو دماغ خراب ہو چکا ہے، جب وقت گزرے گا نا تو سر پر ہاتھ رکھ کر رونا پڑے گا کہ میں نے ماں کی بات کیوں نہیں مانی تھی۔ امی آپ چھوڑ دیں اسے، یہ نہیں سن رہی تو آپ اصرار مت کریں، ہما ناراضگی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ میں خاموشی سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ روز روز کی بحثیں میں سر میں درد ہونے لگا تھا۔ کچھ دنوں سے امی نے رشتے کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی تھی، اس پر میں نے بھی سکون کا سانس لیا تھا۔ میں آج طلعت کی طرف جاؤں گی۔ میں صبح آفس کے لیے جا رہی تھی، تب امی نے بتایا۔ خالہ کی طرف؟ کیوں جا رہی ہیں، خیریت؟ میں بال بناتے ہوئے آئینے میں دیکھ کر بولی۔ ردا کا رشتہ طے ہو گیا ہے، اس کی مبارکباد دینے جاؤں گی۔ ارے واہ، یہ کب ہوا؟ میں اپنی خالہ زاد کا رشتہ طے ہونے پر خوشگوار حیرت سے بولی۔ تم سے ردا کتنی چھوٹی ہے، اس کا بھی رشتہ ہو گیا؟ امی کی حیثیت سے بولی۔ اوہ امی، پھر وہی بات شروع کر دی۔ میں جو خوش تھی کہ اب سکون ہے، امی اس حوالے سے اب کوئی بات نہیں کر رہی۔ ردا کی بات ہوتے ہی ان کو دوبارہ یاد آ گیا تھا۔ پلیز بیٹا، چھوڑ دو یہ بیکار کی ضد، عورت کا مرد کے بغیر اس معاشرے میں جینا آسان نہیں ہے۔ امی میں آفس سے آ جاؤں پھر بات کرتی ہوں، میں دوپٹہ سر پر جماتے ہوئے بولی۔ آپ ابھی جائیں آرام سے خالہ کے ہاں، ہم اس موضوع پر بعد میں بات کریں گے، میں نے نرمی سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور خدا حافظ کہہ کر باہر نکل آئی۔ آفس میں بھی میرا کام میں دل نہیں لگا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح سے امی کو سمجھاؤں۔ میں آفس سے جلدی اٹھ گئی، گھر کی گلی میں داخل ہوئی تو بے ساختہ اس عورت پر نگاہ گئی جو ٹکٹکی باندھے سامنے کی جانب دیکھے جا رہی تھی۔ میں اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھنے لگی تو وہ سامنے بنی کوٹھی کو دیکھے جا رہی تھی۔ میرے قدم بے اختیار اس عورت کی جانب اٹھ گئے۔ میں جو اکثر اس عورت سے بات کرنا چاہتی تھی، آج میرے پاس موقع تھا۔ امی بھی خالہ کی طرف گئی ہوئی تھیں، میں اس عورت کے پاس جا کر وہیں چبوترے پر بیٹھ گئی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ میں اتنے سالوں میں پہلی بار اس سے مخاطب ہوئی۔ اپنا گھر، وہ عورت سامنے بنی کوٹھی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ وہ میرا گھر ہے۔ اس عورت کے بولنے پر میں سمجھ گئی کہ اس کی ذہنی حالت درست نہیں ہے۔ میں اس کوٹھی کو دیکھنے لگی۔ وہ سفید سنگ مرمر کے ٹائل سے بنی کوٹھی میری پسندیدہ تھی۔ میں آتے جاتے اکثر اوقات اس کوٹھی کو دیکھتی تھی اور ہر بار اس کی خوبصورتی کو دل ہی دل میں سراہتی تھی۔ اس کے پاس سے اٹھنے لگی تو کچھ روپے اس کے ہاتھ میں تھما دیے۔ میں کیا کروں گی ان پیسوں کا؟ وہ عورت مجھے دیکھنے لگی۔ میری نظر اس کے چہرے پر ٹھہر سی گئی، اس کی آنکھوں میں گہرا کرب تھا۔ مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، آہستگی سے بولی۔ اپنے لب و لہجے سے وہ کہیں سے مانگنے والی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی شستہ اردو مجھے چونکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس کو قریب سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ وہ ماضی میں بہت حسین رہی ہوگی۔ تم کون ہو؟ میں بے اختیار بولی۔ مجھے لگا کہ وہ عورت خود کو چھپائے بیٹھی ہے، گہرے راز کی طرح۔ میں وہ بدقسمت عورت ہوں جو آزادی کے نام پر برباد ہو کر رہ گئی ہے، وہ عورت سسکتے ہوئے بولی۔
اس کی آنکھوں میں جمع درد آہستہ آہستہ آنسوؤں کی شکل میں بہنا شروع ہو گیا۔ اگر مناسب سمجھو تو اپنے بارے میں کچھ بتاؤ۔ میرا نام قصیہ بیگم ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ اگر میرے بارے میں کہا جائے کہ میں سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوئی تھی تو غلط نہیں تھا۔ دولت ہمارے گھر کی باندھی تھی۔ میں نہ صرف حسین تھی بلکہ ذہین بھی تھی۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی میری خوبصورتی اور ذہانت کے چرچے ہر جگہ ہونے لگے۔ خاندان کے لڑکے مجھ سے شادی کے خواہش مند تھے۔ بڑے بڑے گھرانوں سے میرے رشتے آ رہے تھے۔ پھر ایسا لگا جیسے وہ ماضی کے آئینے میں اپنے ماضی کو دیکھ رہی ہو۔ قصیہ کے ابا: لڑکی 16 سال کی ہو چکی ہے، آخر کب اس کی شادی کا ارادہ ہے؟ نصرت بیگم پانتان تخت پر رکھتے ہوئے خشمت صاحب کے نزدیک بیٹھ کر ان سے مخاطب ہوئیں۔ ایسی کیا جلدی ہے؟ ابھی بچی چھوٹی ہے۔ ابا میاں اخبار پڑھتے ہوئے بولے۔ میں جو وہیں ایک طرف رکھے جھولے میں بیٹھی کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی، ان کی بات پر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ کوئی چھوٹی نہیں ہے، اس کے ساتھ کی لڑکیاں مائیں بن چکی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں کم عمری میں ہی شادی کا رواج ہے۔ میری جب شادی ہوئی تھی تو اس وقت میں 11 برس کی تھی۔ ارے نصرت بیگم، آپ کا ہمارا زمانہ گیا، اب کوئی نہیں کرتا اتنی جلدی شادی۔ ابھی تو اس کے کھیلنے کودنے کے دن ہیں۔ ابا کی بات پر میں دل ہی دل میں خوش ہوئی۔ آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ ابھی وقت ہے، اچھے رشتے آ رہے ہیں۔ اماں بھی ابا کی بات پر بولیں۔ ارے بیگم، ہماری بیٹی کو کوئی کمی نہیں، آگے بھی اچھے رشتے آئیں گے۔ میں جانتی تھی کہ اماں بھی ضرور ابا میاں کو قائل کر لیں گی۔ اس سے پہلے مجھے ابا میاں سے بات کرنی تھی۔ حالانکہ ابا میاں کو منانا ایک مشکل معرکہ تھا، مگر میں باہر جا کر پڑھنا چاہتی تھی۔ یہ میرا خواب تھا اور میں اپنے خواب کی تکمیل کرنا چاہتی تھی۔ ابا میاں، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ رات جب ابا میاں اسٹڈی میں بیٹھے کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے، میں ان کے پاس آتے ہوئے بولی۔ ہاں ہاں بیٹی، اندر آؤ۔ ابا میاں اپنی اینک درست کرتے ہوئے مسکرا کر بولے۔ ان کے چہرے پر میرے لیے شفقت ہی شفقت تھی۔ ابا میاں، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ میں ان کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے آہستگی سے بولی۔ ہاں میرا بیٹا، تم پڑھو، کس نے منع کیا ہے؟ میں تو خود چاہتا ہوں کہ تم خوب پڑھو لکھو۔ لیکن ابا میاں، اماں بھی تو میری شادی کرنا چاہتی ہیں۔ میں ابا میاں کی بات پر بولی۔ میں تمہاری ماں کو سمجھا لوں گا، تم پڑھنا چاہتی ہو، بے فکری سے پڑھو۔ ابا میاں، میں باہر جا کر پڑھنا چاہتی ہوں، میں اپنی ہمت جمع کرتے ہوئے جھجک کر بولی۔ رات کافی ہو گئی ہے، بہتر ہے کہ تم جا کر آرام کرو۔ ابا میاں کرسی سے کھڑے ہو کر شیلف میں کتاب رکھتے ہوئے بولے۔ میں سمجھ گئی، ابا میاں کو میری بات پسند نہیں آئی ہے، اسی لیے باہر جانے والی میری خواہش کو نظر انداز کر دیا ہے۔ ابا میاں پلیز میری بات مان جائیں۔ میں ملتجی نظروں سے ابا میاں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ قدسیہ بیٹی، بات وہ کی جائے جس کا کوئی مقصد ہو، تمہاری بے مقصد بات کے لیے میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ ابا میاں قطعیت سے بولے۔ میں سمجھ گئی کہ اس وقت بحث بیکار ہے، اس لیے خاموشی سے اٹھ گئی۔ میں تبھی بول رہی ہوں، اس کی شادی کر دیں۔ آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آتی؟ میں ابا میاں کے کمرے کے پاس سے گزر رہی تھی کہ اماں بھی کی آواز آئی۔ ارے نصرت بیگم، میں کیسے کر دوں اس کی شادی؟ جوان اولاد ہے، زبردستی تو نہیں کروں گا۔ اے لو، یہ خوب کہی ہے آپ نے، وہ آپ کی اولاد ہے، آپ اس کی اولاد نہیں۔ اگر آپ زبردستی کریں گے تو اس کی کیا مجال کہ انکار کر دے؟ اماں بھی غصے سے بولیں۔ قصیہ کی ماں، عقل سے کام لو، ہماری ایک ہی بیٹی ہے، اس طرح دھونس زبردستی سے رشتے نہیں بنتے، الٹے بگڑتے ہیں۔ میں اگر شادی کروں، ادھر وہ خوش نہ رہے، واپس گھر آ جائے، تو کیا ہم تب کچھ کر سکتے ہیں؟ میں ان باپوں میں سے نہیں ہوں جو زبردستی اولاد پر اپنے فیصلے مسلط کرتے ہیں۔ آپا چاہتی ہیں کہ قدسیہ کو اپنی بہو بنا لیں، وہ کئی بار دبے لفظوں میں شاکر کے بارے میں کہہ چکی ہیں۔ اماں بھی نے اپنے بھانجے کا نام لیا۔ مجھے اپنا خالہ زاد شاکر کبھی پسند نہیں رہا تھا، شروع سے ہی کبھی ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔
4 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، ہر وقت بہن پر روب جمائے رکھتا، بات بے بات روک ٹوک کرتا۔ مجھے اس کی عادت اچھی نہیں لگتی تھی۔ آپ بولیں تو میں کروں بات آپس سے؟ اماں بھی ابا میاں سے پوچھنے لگیں۔ ہماری اکلوتی اولاد ہے قدسیہ، ہم اس کی مرضی کے بنا کچھ نہیں کر سکتے۔ تم ابھی اپنی بہن سے کوئی بات مت کرنا، اگر قدسیہ نے منع کر دیا تو تم کو بہن کے سامنے سبکی ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ تم پہلے قدسیہ سے پوچھ لو۔ ابا میاں کی بات پر میں وہاں سے ہٹ گئی۔ رات اماں بھی میرے کمرے میں آئیں۔ میں جو بستر پر دراز ہونے کی تیاری کر رہی تھی، ان کو دیکھ کر اٹھ بیٹھی۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں سمجھ گئی اماں نے کیا بات کرنی ہے۔ آپا چاہتی ہیں تم کو اپنی بہو بنانا۔ شاکر اچھا لڑکا ہے اور مجھے پسند بھی ہے۔ اماں بھی، مگر وہ مجھے پسند نہیں ہے۔ میری صاف گوئی پر اماں بھی کے چہرے پر ناگواری در آئی تھی۔ لڑکیاں اس طرح منہ کھول کر نہیں بولتی۔ اماں بھی میری بات پر خائف ہوتے ہوئے بولیں۔ اماں بھی، جو شخص مجھے پسند ہی نہیں تو میں کیسے اس کو اپنا جیون ساتھی بنا لوں؟ ہمارے ہاں تو جو ماں باپ نے پسند کر لیا اس پر سر جھکا کر رضامندی دے دیتے تھے۔ اماں بھی بولیں۔ اماں بھی، وہ پرانے وقتوں کی بات ہے۔ پرانے وقتوں کی بات نہیں ہے، اب بھی ہمارے خاندان میں یہی ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اماں بھی بولیں۔ اماں بھی پرانے وقتوں کی تھیں، میں جانتی تھی ان سے بات کرنا بیکار ہے۔ میں صرف ابا میاں کو ہی راضی کر سکتی تھی، مگر میرے لیے ابا میاں کو منانا بھی آسان ثابت نہیں ہوا۔ تھک ہار کر میں نے باہر جانے کی بات کہنا ختم کر دی، مگر میری ضد ختم نہیں ہوئی۔ میں بس خاموش ہوئی تھی، مگر میری خاموشی میں بھی احتجاج تھا۔ میں نے بھوک ہڑتال شروع کر دی تھی۔ میرے پاس اماں بھی اور ابا میاں کو راضی کرنے کا آخری خربہ یہی بچا تھا۔ اماں بھی اور ابا میاں پھر بھی چپ رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میں نقاہت سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ میری ضد، بھوک ہڑتال اور رونے دھونے نے وہ کام نہیں کیا جو میری اس بے ہوشی نے کر دیا تھا۔ ابا میاں نے مجھے اجازت دے دی۔ میری خوشی دیدنی تھی۔ اماں بھی بہت چپ چپ سی ہو گئی تھیں، جس پر مجھے ملال بھی تھا، مگر باہر جا کر پڑھنا میرا خواب تھا۔ میں 2 دن بعد امریکہ جا رہی تھی۔ میں اپنی پیکنگ میں مصروف تھی کہ اماں بھی میرے کمرے میں آئیں۔ بڑے لوگ درست کہتے ہیں، اولاد آزمائش ہوتی ہے۔ اماں بھی بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولیں۔ تم نے بھی اپنی بات منوا کر دم لیا، کیونکہ تم جانتی تھیں کہ اولاد کی محبت میں ماں باپ مجبور ہوتے ہیں، اور تم نے ہمیں مجبور کر دیا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں راضی ہونا پڑا۔ اماں بھی آپ دیدہ ہو گئیں۔ اماں بھی، آپ جانتی ہیں نا، مجھے جنون کی حد تک شوق ہے باہر جا کر پڑھنے کا۔ میں اماں کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، بس بیٹا، ہمارا بھروسہ نہیں توڑنا، اپنے ماں باپ کا فخر باہر جا کر اپنی شرم و حیات کو یاد رکھنا۔ اماں بھی سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولیں۔ ان کی بات پر میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ باہر جا کر پڑھنا آسان نہیں تھا۔ امریکہ آنے کے بعد مجھے بعض اوقات یہ لگتا تھا کہ میرا یہاں آنے کا فیصلہ درست نہیں تھا۔ یہاں کا بے باک ماحول دیکھ کر میں کافی وقت پریشان سی ہوئی۔ پھر اماں ابا کی یاد بھی مجھے بے چین رکھتی تھی۔ میرا دل کسی چیز میں نہیں لگتا تھا، مگر آہستہ آہستہ میں اس ماحول کی عادی ہونے لگی تھی۔ امریکہ آ جانے کے بعد بھی میں نے اس وعدے کی پاسداری کی تھی جو پاکستان میں ان سے کیا تھا۔ میری جانب کتنے مردوں کے ہاتھ بڑھے، مگر میں نے اپنی حیا کو برقرار رکھا۔ ویسے بھی مجھے ان چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میرے عمر کی لڑکیاں عشق و محبت کے راگ الاپتی نظر آتی ہیں، جبکہ میں ان باتوں سے کوسوں دور تھی۔ میرے نزدیک یہ وقت کا زیان تھا۔ مجھے بس پڑھائی سے غرض تھی، اور جس مقصد کے لیے میں آئی تھی میں اس میں کامیاب رہی۔ میں اپنی کلاس کی ذہین طالبہ تھی۔ 4 سال کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا۔ لگتا تھا کہ وقت کو جیسے بریک لگ گئے ہوں۔ میرے پاکستان آنے کے بعد اماں بھی اور ابا میاں کافی خوش نظر آنے لگے تھے، البتہ ابا میاں کافی کمزور ہو گئے تھے۔ ابا میاں، آپ اتنے کمزور کیوں ہو گئے ہیں؟ ناشتے پر میں نے ابا میاں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اپنی بیٹی کو یاد جو ہر وقت کرتا رہتا تھا۔ اب تم آ گئی ہو تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ ابا میاں کے لہجے میں میرے لیے ہمیشہ کی طرح محبت ہی محبت تھی۔
تمہارے ابا میاں بول رہے تھے کہ اب جب میں اپنے نواسے نواسی کو گودوں میں کھلاؤں گا تو پہلے جیسا صحت مند ہو جاؤں گا۔ اماں بھی میرے پلیٹ میں پراٹھا رکھتے ہوئے بولی، آج تیار رہنا، شام میں کچھ لوگ آئیں گے۔ میں جو دن میں کمرے میں لیٹی کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی، اماں بھی کی بات پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی، اماں بھی کمرے سے باہر چلی گئیں۔ اف، کیا اتنی تعلیم میں نے اس لیے حاصل کی تھی کہ اپنی ڈگری کو یوں ضائع کر دوں؟ میں غصے میں سوچنے لگی۔ شام میں وہ لوگ آئے۔ اماں کی جاننے والی ندرت تھیں، جو رشتے کراتی تھیں وہ کسی کو لے کر آئی تھیں۔ لڑکے کی ماں بہن مجھ سے کافی مسکرا کر بات کر رہی تھیں، مگر میرے بتانے پر کہ امریکہ سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے اور حال میں ہی لوٹی ہوں، ان کی مسکراہٹ سمٹ سی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اجازت لے کر اٹھ گئیں۔ قدسیہ کو کیا ضرورت تھی بتانے کی کہ وہ امریکہ سے پڑھ کر آئی ہے؟ اگلی صبح میں کمرے سے نکلی تو ندرت خالہ اماں کے پاس لاؤنج میں رکھے تخت پر بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی تھیں۔ ان کی بات پر میں ٹھٹک سی گئی۔ آپا، یہ چیزیں چھپائی نہیں جاتی، ایک نہ ایک دن تو پتہ چلنا تھا۔ اماں ندرت خالہ کی بات پر بولیں۔ ابھی کیا ضرورت تھی، آگے چل کر خود ہی بات کھلتی، ندرت خالہ پان چباتے ہوئے بولیں۔ ان کو قدسیہ اچھی لگی ہے، مگر اس کے باہر سے تعلیم حاصل کرنے پر اعتراض ہے، اور جب یہ پتہ چلا کہ لڑکی باہر اکیلی رہی ہے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ انہیں کوئی سادہ سی لڑکی چاہیے۔ ندرت خالہ کی بات پر میرا خون کھول گیا۔ آپا، سادہ سی لڑکی سے کیا مراد ہے؟ میری بیٹی سیدھی سادی ہی ہے۔ اماں بھی ندرت خالہ کی بات پر چونک کر بولیں۔ خیر چھوڑو، میری نظر میں ایک دو رشتے ہیں اپنی قدسیہ کے لیے۔ لڑکا ڈاکٹر ہے، کافی پڑھا لکھی فیملی ہے، ان کو قدسیہ کے باہر تعلیم حاصل کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں ایک دو دن میں لے کر آؤں گی، ندرت خالہ اماں بھی سے بولیں۔ اف، ایک تو اماں بھی پتہ نہیں کیوں میری شادی کے پیچھے پڑ گئی ہیں، جبکہ میں ابھی شادی کرنا نہیں چاہتی۔ میں رات ٹیرس پر کھڑی سوچ رہی تھی، اماں بھی کو سمجھا بھی تو نہیں سکتی، وہ کچھ سننے پر بھی تیار نہیں ہے۔ میں ان کو کیسے سمجھاؤں کہ مجھے شادی نہیں کرنی، مجھے نہیں کرنی مرد کی غلامی، میں آزادی سے رہنا چاہتی ہوں۔ 2 دن بعد میں پھر رشتے والوں کے سامنے بیٹھی تھی، ساتھ ان کا ڈاکٹر بیٹا بھی تھا، جو کافی دلچسپ نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، جبکہ مجھے اس کی نظروں سے کوفت ہو رہی تھی۔ لڑکے کی بہن مجھ سے تعلیم کا پوچھنے لگی، جس پر میں نے اسے بتایا کہ میں باہر سے پڑھ کر آئی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ چلے گئے۔ اماں بھی کو لوگ بہت اچھے لگے تھے اور لڑکا بھی پسند آیا تھا۔ میں جو اس سارے معاملے سے لاتعلق تھی، اماں بھی اتنی ہی بے چین تھیں کہ لڑکے والے کیا کہتے ہیں۔ لڑکے کی ماں بول رہی ہے کہ ہمارے لڑکے کو قدسیہ اچھی لگی تھی، مگر باہر کا سن کر اس نے انکار کر دیا۔ ندرت خالہ ملنے آئیں تو بتانے لگیں۔ آپا، ایسی کیا بات ہے اس میں؟ میری بیٹی کا باہر سے پڑھ کر آنا لوگوں نے اس کا عیب بنا دیا ہے۔ اماں بھی غصے سے بولیں، میں تو سمجھ رہی تھی کہ وہ لوگ پڑھے لکھے ہیں، بخوشی اس رشتے پر راضی ہوں گے، مگر مجھے نہیں پتا تھا۔ نصرت، تم جانتی ہو ہم لوگ کتنی ہی ترقی کر لیں، مگر ہمارے ہاں عورت کے لیے وہی سوچ ہے، اور مرد کتنا بھی پڑھ لکھ جائے، اسے وہی 4 دیواری میں رہنے والی عورت پسند ہوتی ہے۔ ندرت خالہ کی بات پر میں جو برابر کے کمرے میں بیٹھی مطالعہ کر رہی تھی، منہ بنا کر رہ گئی۔ میں آپ کو کہتی تھی مت بھیجیں قدسیہ کو باہر، مگر آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کھانے کی ٹیبل پر اماں بھی ابا میاں سے بولیں، میں بھی وہیں موجود تھی۔ کیا ہو گیا قدسیہ کی ماں، اتنا پریشان کیوں ہوتی ہو؟ اللہ اچھا کرے گا ہماری بیٹی کے لیے، تم مت سوچا کرو، ابا میاں نرمی سے بولے۔ کتنے لوگ آئے، ان سب کو اس کے باہر جانے پر اعتراض ہے۔ میں بول بھی رہی تھی کہ جوان جہان لڑکی کو اکیلا مت بھیجیں، لوگوں کے دلوں میں 10 قسم کے شک و شبہات آتے ہیں۔ اماں بھی، ہم نے سب کے شک و شبہات دور کرنے کا ٹھیکہ نہیں لیا، جس کو جو سوچنا ہے سوچے۔ ویسے بھی میں نے جاب کے لیے اپلائی کر دیا ہے، میں کوئی شادی وادی نہیں کرنا چاہتی، میں 2 ٹوک انداز میں کہتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ دیکھ لیا آپ نے اس کی خود سری، یہ نتیجہ تو نکلنا ہی تھا۔ اماں بھی غصے سے بولیں۔ رات ابا میاں نے مجھے اپنی اسٹڈی میں بلایا تھا، میں ان کے سامنے بیٹھی تھی،
وہ چپ چاپ اپنے ہاتھ میں موجود کتاب کو دیکھ رہے تھے۔ کہتے ہیں جس اولاد کو جتنی محبت دو وہی اولاد اتنا ہی دکھ دیتی ہے۔ ابا میاں کتاب کو دیکھتے ہوئے آہستگی سے بولے، ابا میاں ایسی بات نہیں ہے، میں شادی نہیں کرنا چاہتی، میں ہچکچاتے ہوئے بولی۔ شادی نہ کرنے کی وجہ بھی ہوگی، ابا میاں مجھے دیکھتے ہوئے بولے۔ ابا میاں مجھے آزادی پسند ہے، میں کسی کی غلامی نہیں کرنا چاہتی، میں نے ڈگری چولہے میں جھونکنے کے لیے حاصل نہیں کی ہے، کیا فائدہ اس تعلیم کا اگر روٹی ہانڈی ہی کرنی ہے؟ آپ کس کی غلامی نہیں کرنا چاہتی؟ ابا میاں نے پوچھا۔ مرد کی، میں جھجکتے ہوئے بولی۔ وہ مرد کون ہوگا جانتی ہو؟ آپ کا مجازی خدا، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کو سجدے کا حکم ہوتا تو شوہر کو ہوتا۔ بیٹا جی، غلامی تو آپ کو کسی نہ کسی کی کرنی ہی پڑے گی، جیسے اس وقت آپ اپنے نفس کی غلام بنی ہو جو آپ کو غلط باتوں پر اکسا رہا ہے اور آپ اس کی تابع بنی ہوئی ہو۔ ابا میاں سانس لینے کو رکے۔ ہمارے خاندان کی شاید ہی کوئی لڑکی ایسی ہوگی جس نے میٹرک کیا ہو، سب نے 5ویں جماعت تک تعلیم حاصل کی، مگر میں نے اپنی بیٹی کو پڑھایا۔ آپ کے کم عمری سے رشتے آنے لگے مگر میں نے کسی بھی رشتے پر نظر ثانی نہیں کی۔ میری بیٹی آگے پڑھنا چاہتی ہے، میں خود بھی چاہتا تھا کہ میری بیٹی پڑھ لکھ جائے۔ آپ کی ماں نے بہت چاہا کہ آپ کی شادی کر دی جائے، مگر میں نے آپ کی ماں تک کی ایک نہ سنی کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اپنی بیٹی کی آنکھوں میں مجھے خواب بسے ہوئے خواب کو نوچوں، میں ان خوابوں کی تعبیر چاہتا تھا۔ میں سر جھکائے خاموش رہی۔ پھر آپ نے باہر جانے کی ضد شروع کی۔ میں شدید مخالف تھا کہ کون باپ اپنی جوان بیٹی کو تنے تنہا بھیجتا ہے، مگر آپ کی ضد کے آگے مجبور ہو کر میں نے دل پر پتھر رکھ کے خاندان بھر کی مخالفت لے کر آپ کو بھیجا۔ آپ تو جانتی بھی نہیں ہوں گی کہ کس قسم کی باتیں لوگ بناتے تھے، مگر سب کی جانب سے کان بند کر کے میں بیٹھا رہا، بس ہر وقت آپ کی خیریت کے لیے دعا کو رہتا تھا۔ ہر وقت لوگوں پر یہی دعا رہتی تھی کہ اللہ میری بیٹی کی عزت کی حفاظت رکھنا۔ آپ جانتی ہیں آپ کی جان سے زیادہ میں آپ کی عزت کی سلامتی کی دعائیں کیا کرتا تھا۔ میں سر جھکائے گمسم بیٹھی رہی۔ آپ کو جاب کرنی ہے آپ شوق سے کریں، آپ شادی نہیں کرنا چاہتی، اب آئندہ کوئی اس موضوع پر بات نہیں کرے گا، آپ اپنے فیصلے میں خود مختار ہیں، سمجھانا ہمارا کام تھا، آپ سمجھدار ہیں، آج سے آپ آزاد ہیں۔ ابا میاں کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ مجھے بہت اچھی جاب مل گئی، میں اپنی جاب سے بہت خوش تھی۔ اماں بھی مجھ سے خفا خفا سی رہنے لگی تھی، مگر میں کیا کرتی، میرا دل شادی کے لیے آمادہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ اس دوران میں میرے 2 بہت اچھے رشتے بھی آئے، مگر میں نے انکار کر دیا۔ میں اپنی زندگی سے خوش تھی۔ شام میں آفس سے واپس گھر آ رہی تھی کہ میری نظر کسی لڑکی پر پڑی جو مجھے بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ میں اس کے اس طرح سے دیکھنے پر ٹھٹک سی گئی۔ ارے سمرین، تم کیسی ہو؟ میں خوشگوار حیرت سے کہتے ہوئے اس سے گرم جوشی سے ملی۔ وہ سمرین تھی، میرے اسکول کی بہت اچھی دوست، ہم نے اسکول میں ساتھ مل کے بہت اچھا وقت گزارا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسی ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ میں اسے بغور دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں وہ شوخی نہیں تھی جو اسکول کے زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ میں اسے اپنے گھر لے آئی۔ وہ ستائشی نظروں سے میرا گھر دیکھ رہی تھی۔ اماں بھی اور ابا میاں اس سے شفقت سے ملے۔ باتوں میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ سمرین کے ماں باپ کا کچھ سال پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے مالی حالات بھی زیادہ اچھے نہیں تھے۔ وہ ایک فیکٹری میں جاب کر رہی تھی۔ تم نے تعلیم آگے کیوں نہیں حاصل کی؟ میں اس سے پوچھنے لگی۔ بس یار، حالت نے اجازت نہیں دی۔ امی ابا کی وفات کے بعد نوکری کرنا پڑی۔ تمہارا بڑا بھائی بھی تو ہے؟ میں نے پوچھا۔ بھابھی کو میرا وجود گوارا نہیں تھا، میں اس لیے اب ان کے ساتھ نہیں رہتی۔ وہ یاسیت سے بولی۔ فیکٹری کی کچھ لڑکیاں ہیں جو ایک کرائے کے گھر پر مل کر رہتی ہیں، میں بھی ان کے ساتھ رہنے لگی ہوں۔ ہم مل بانٹ کر کرایہ دے دیتے ہیں تو کسی پر بھی بھاری نہیں پڑتا۔ اب ہر کوئی تمہاری طرح خوش نصیب تھوڑی ہوتا ہے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ میں اس کی بات سے کافی افسردہ ہو گئی تھی۔ میں خوش تھی کہ اتنے سال بعد دوست ملی تھی
اب اکثر سمرین ہمارے گھر آ جاتی تھی۔ ابا میاں اور اماں پی کو اس کے حالات معلوم تھے۔ وہ لوگ آئے دن اس کی کچھ نہ کچھ مدد کرتے رہتے تھے۔ مجھے اس طرح سے اچھا نہیں لگتا، وہ ہاتھ میں دبا لفافہ دیکھتے ہوئے بولی، جو ابھی کچھ دیر پہلے اماں بھی زبردستی اس کو دے کر گئی تھی۔ تم کوئی غیر نہیں ہو، میری بہت اچھی دوست ہو، اور آئندہ اس قسم کی باتیں مت کرنا۔ میں اسے گھورتے ہوئے بولی، ہماری کمپنی نے دوسری کمپنی کے ساتھ ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا تھا۔ اسی دوران عارف صاحب کا ہمارے آفس کافی آنا جانا ہو رہا تھا۔ وہ کمپنی ان کے والد کی تھی اور اب وہ خود کمپنی کو چلا رہے تھے۔ خوبرو شخصیت کے حامل اور کم عمر، ان کو دیکھ کر یقین نہیں آتا تھا کہ وہ اتنی مہارت سے یہ کمپنی چلا رہے ہیں۔ میں نے جو بات محسوس کی وہ یہ تھی کہ عارف صاحب مجھ میں کافی دلچسپی لے رہے تھے، جبکہ مجھے ان میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ حالانکہ ان کی شخصیت نظر انداز کرنے والی نہیں تھی۔ آفس کی ہر لڑکی ان سے کافی متاثر نظر آتی تھی۔ قدسیہ، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ایک شام میں اٹھنے لگی تو وہ میرے پاس آئے۔ مجھے ان کو اپنی ٹیبل پر دیکھ کر کافی حیرت ہوئی۔ جی بولیں، میں سنجیدگی سے بولی، کیا ہم کہیں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ جو بات کرنی ہے آپ یہیں کر لیں، میرا لہجہ سخت تھا۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اچھی لگتی ہیں، وہ مجھے دیکھتے ہوئے دو ٹوک انداز میں بولے۔ ان کی بات پر میں حق تک ان کی شکل دیکھنے لگی۔ میں آپ کے جواب کا منتظر رہوں گا، وہ کہتے ہوئے جانے لگے۔ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی، میری بات پر وہ پلٹ کر دیکھنے لگے۔ پوچھ سکتا ہوں وجہ؟ وہ قریب آ کر بولے۔ کوئی وجہ نہیں ہے، میں کہتے ہوئے اپنا ہینڈ بیگ اٹھا کر آگے بڑھ گئی۔ مجھے گھر آنے کے بعد بھی عارف صاحب پر غصہ آنے لگا۔ میں جو آفس میں حاضر کسی مرد سے مخاطب نہیں ہوتی تھی، اب تو اور احتیاط برتنے لگی۔ عارف صاحب کی طرف سے دوبارہ اس قسم کی بات نہیں ہوئی تھی۔ کچھ دنوں بعد میرا ایک رشتہ آیا۔ لڑکے کی ماں مجھ سے بہت محبت سے ملی۔ ان کے اس طرح سے ملنے پر میں پریشان ہو گئی تھی۔ اماں بھی، میں نہیں کرنا چاہتی شادی، آپ کیوں نہیں سمجھتی؟ میں جھنجھلا کر بولی۔ قدسیہ، میں اپنی آنکھوں کے سامنے تمہیں اس طرح اپنی زندگی برباد کرتا نہیں دیکھ سکتی، اماں بھی قطعیت سے بولی۔ اماں بھی کا انداز اس بار کچھ نہ سننے والا تھا۔ بالآخر اماں بھی کی ضد کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے بے دلی سے حامی بھر لی۔ میرے راضی ہونے پر اماں بھی اور ابا میاں بہت خوش تھے۔ ان کی آنکھوں میں جو خوشی کی چمک تھی وہ میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ اماں بھی نے مجھے لڑکے کے بارے میں بتانا چاہا، مگر مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی اور اس لیے میں نے زیادہ توجہ بھی نہیں دی۔ میں آفس معمول کے مطابق جا رہی تھی۔ ایک چیز جو میں نے محسوس کی تھی وہ عارف صاحب کی مسکراہٹ تھی، جو مجھے دیکھتے ہی مزید گہری ہو جاتی تھی۔ ان کے اس طرح سے مسکرانے سے مجھے کوفت ہوئی تھی۔ ابا میاں نے میری شادی کی تیاری میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ دنیا کی ہر چیز انہوں نے جہیز میں دی تھی۔ میں بالکل بے دلی سے یہ سب ہوتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اماں پی نے مہنگے سے مہنگا میرا جوڑا بنوایا تھا۔ جس دن میری شادی تھی، بقول سب کے میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ ہر آنکھ میں میرے لیے ستائش تھی۔ نکاح کے وقت میں عارف نام پر چونکی، مگر پھر اپنی سوچوں کو جھٹکا کہ ضروری تو نہیں کہ وہی عارف ہو۔ نکاح کے بعد دولہا کو میرے برابر لا کر بٹھایا گیا۔ میں جو گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی، اس لیے میں خیال آیا تھا کہ گھونگھٹ کے آڑ سے دیکھوں کہ دولہا کون ہے۔ کچھ دیر میں رخصتی ہو گئی اور یوں میں اپنے گھر کو الوداع کہہ کر پیا کے گھر آ گئی۔ سسرال میں میرا پرتپاک استقبال ہوا۔ موصوف ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھے۔ کچھ رسموں کے بعد مجھے میرے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ تھکن اس قدر تھی کہ تکیے سے پشت لگا کر میں جو آرام کی غرض سے تھوڑا ریلیکس ہونا چاہ رہی تھی، کب آنکھ لگی کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ اچانک کھٹکے پر میری آنکھ کھلی۔ دروازہ بند کر کے سامنے سے آتی شخصیت کو دیکھ کر میں اچھل گئی۔ وہ عارف صاحب تھے۔ آپ یہاں؟ میں حیرت سے بولی۔ جی میں یہاں، وہ شرارت سے بولے۔ ویسے محترمہ، آپ اتنی بے خبر تھیں
کیا آپ کو یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ آپ کا ہونے والا شوہر کون ہے؟ وہ میرے پاس بیٹھتے ہوئے بولے۔ مجھ پر حقیقت میں حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ میں نے اپنی امی کو بھیجا تھا اور میں سمجھ رہا تھا کہ آپ کو حاصل کرنا آسان نہیں ہوگا۔ وہ ہنستے ہوئے میرا ہاتھ پکڑ کر بولے، عارف میرے لیے بہت اچھے شوہر ثابت ہوئے تھے۔ وہ لوگ میرا ہر لحاظ سے خیال رکھتے تھے اور بہت اچھے تھے، اس لیے ابا نے اپنی لاڈلی بیٹی ان کو دینے کی حامی بھری تھی۔ میں بھی بہت خوش تھی۔ کیسے 2 ماہ گزرے کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ میں اکیلے بیٹھے بیٹھے بور ہو جاتی ہوں۔ عارف آفس سے آئے تو میں ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، میری ساس بھی اپنے کام سے کام رکھنے والی خاتون تھیں۔ گھر میں ایک ملازمہ موجود تھی جو پورے وقت ہوتی تھی۔ سسر میرے خیال نہیں تھے اور کوئی کام ایسا ہوتا نہیں تھا کہ وقت آسانی سے کٹ جائے۔ تم کوئی مصروفیت نکال لو، یہاں نزدیکی پارک ہے، شام میں چلی جایا کرو، لائبریری بھی ہے، ادھر بھی جا سکتی ہو، عارف نے مشورہ دیا۔ مجھے جاب کرنی ہے، میں دوبارہ اپنی جاب شروع کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے نہیں پسند کہ میری بیوی اس طرح سے باہر نکل کر کام کرے، اور خدا کا شکر ہے کہ ایسی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، عارف میری بات پر بولے۔ میں اکتا گئی ہوں اس فراغت سے، میں عارف کی بات پر چڑھ کر بولی۔ ہاں دعا کرو، پھر کوئی ننھا مہمان آ جائے تو مصروف ہو جاؤ گی، عارف شرارت سے بولے۔ میں نے اتنی تعلیم اس لیے حاصل نہیں کی ہے، میں عارف کی بات پر بولی۔ عورت کتنا بھی پڑھ لکھ جائے مگر اسے یہی سب کرنا ہوتا ہے، عارف کی بات پر میں خاموش ہو گئی۔ اب آئے دن ہمارے درمیان جاب کو لے کر جھگڑا ہوتا تھا۔ عارف کسی صورت راضی نہیں تھے، جبکہ میں روز اس بات پر جھگڑتی تھی۔ ڈرائیور ہونے کے باوجود عارف کی کوشش ہوتی تھی کہ جہاں میں جانا چاہتی تھی مجھے خود اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ ان کی اس عادت سے مجھے کوفت ہوتی تھی۔ ایک دن میں نے تھک ہار کر بول دیا کہ آپ کی ان باتوں سے میرا دم گھٹنے لگا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں قید میں ہوں، جس پر وہ پیار سے میرا ہاتھ تھام کے بولے، جس کو تم قید بول رہی ہو یہ میری اپنی بیوی کے لیے محبت اور خیال ہے۔ مجھے لگتا تھا عارف کا شمار بھی انہی مردوں میں ہوتا ہے جو بیوی کو دبا کر رکھنے کے قائل ہیں کہ جن کے آنے جانے سے بیوی اجازت طلب کرے۔ میں اسی وجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ حقیقت میں ایک طرح سے عارف کی محتاج ہو گئی تھی۔ میرا دم گھٹنے لگا تھا، میری آزادی کہیں گم ہوتی جا رہی تھی، اور ایک دن ہمارے درمیان زبردست لڑائی ہوئی اور میں لڑ کر واپس ابا میاں اور اماں بی کے پاس آ گئی۔ عارف مجھے لینے آئے، انہوں نے مجھے واپس چلنے کے لیے بہت اصرار کیا، مگر میں وہاں واپس نہیں جانا چاہتی تھی جہاں پر ہر کام عارف کی مرضی سے کروں۔ اماں بی اور ابا میاں نے بہت سمجھایا، مگر میری ایک ہی ضد تھی کہ میں واپس نہیں جاؤں گی۔ بالآخر میں نے عارف سے خلا لے لی۔ میرے اس اقدام سے اماں بی اور ابا میاں مجھ سے شدید ناراض تھے۔ خلا کے بعد مجھے لگا جیسے میں آزاد ہو گئی ہوں، ہر وقت کی روک ٹوک سے میری جان چھوٹ گئی تھی۔ میں نے دوبارہ جاب شروع کر دی تھی۔ اماں بی ابا میاں مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے، میرا خیال تھا کہ میں ان کو منا لوں گی، میں جانتی تھی وہ مجھ سے زیادہ دن ناراض نہیں رہیں گے، مگر میری یہ خام خیالی تھی، میں اماں بی کو نہیں منا سکی۔ پہلا اٹیک ایسا ہوا کہ اماں مجھے روتا بلکتا چھوڑ کر چلی گئیں۔ میں ابا میاں کا بہت خیال کرتی تھی، مگر اماں بی کے بعد ابا میاں بہت چپ سے ہو گئے تھے۔ آفس سے میں آتی تو ان کے پاس بیٹھ جاتی۔ ابا میاں حد سے زیادہ کمزور ہو گئے تھے۔ ابا میاں اپنا خیال رکھا کریں، میں ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے فکر مندی سے بولتی۔ میرا سارا خیال تو تم میں لگا رہتا ہے قدسیہ، ابا میاں ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے بولے۔ جب تمہاری عارف میاں سے شادی ہو گئی تھی تو ہم خوش تھے، مگر تم جس دن لوٹ آئیں ہم دونوں اسی دن مر گئے۔ بس ہمارے جسم چلتے پھرتے تھے، مگر اندر سے ہم دونوں اسی دن ڈھہ گئے تھے جس دن تمہارا نام عارف کے نام سے الگ ہوا تھا۔ ہماری زندگی کے وہ دن یادگار تھے۔ ایک وہ دن جب تم اس کے ساتھ رخصت ہوئیں، وہ دن ہماری آنکھوں میں آنسو دے گیا تھا، مگر ان آنسوؤں میں خوشی تھی، ایک سکون تھا کہ ہماری بیٹی محفوظ ہاتھوں میں گئی ہے۔
دوسرا وہ بھیانک ترین دن تھا جب تم لوٹ کر آ گئیں۔ میں روز رو رو کر ہاتھ جوڑ کر اللہ سے بولتا ہوں، موت کا فرشتہ مت بھیجنا، میری بچی کا کیا ہوگا، وہ تنہا ہو جائے گی۔ میں جانتا ہوں کہ یہ بازو اب کمزور ہو گئے ہیں، تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے۔ قصیہ، تم نے بہت غلط فیصلہ کیا بیٹا۔ وہ آزادی جس کے لیے تم اپنے شوہر کو چھوڑ بیٹھی، یہ آزادی نہیں قید ہے، آزادی تو وہ تھی جو اس کے ساتھ تھی۔ میں تو میری بچی سکون سے مر بھی نہیں سکتا ہوں۔ تمہاری ماں بڑی بھاری ذمہ داری مجھ پر ڈال کر خود منو مٹی تلے سو گئی۔ ابا میاں پھوٹ پھوٹ کر روتی ہے، ان کو میں نے اس طرح روتے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان کے ساتھ میں بھی روتی۔ رات بھر میں ابا میاں کے پاس بیٹھی رہی۔ ابا میاں پوری رات میرا ہاتھ تھامے بیٹھے رہے۔ ان کے ہاتھوں کی گرفت میرے ہاتھوں پر اتنی مضبوط تھی جیسے ان کو خوف ہو کہ میں کہیں چلی نہ جاؤں۔ فجر کی اذانوں پر میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرا دل بہت بوجھل ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا دل پر جیسے منو بوجھ سا آ گیا ہو۔ اماں بھی شدت سے یاد آ رہی تھیں۔ میں کافی دیر کروٹیں بدلتی رہی، نہ جانے پھر کب میری آنکھ لگ گئی۔ میری آنکھ کافی دیر سے کھلی، میں منہ ہاتھ دھو کر باہر آ گئی۔ ملازمہ کو ناشتے کا بول کر ابا میاں کا پوچھا، جس پر وہ بولی کہ ابھی تک اٹھے نہیں ہیں، جس پر مجھے تعجب ہوا۔ میں ان کو دیکھنے ان کے کمرے میں چلی گئی۔ ابا میاں، آپ ابھی تک نہیں اٹھے؟ اٹھ جائیں، ناشتہ کر لیں، میں کھڑکی سے پردہ ہٹاتے ہوئے بولی۔ پردہ ہٹتے ہی سورج کی روشنی کمرے میں آ گئی۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ کہاں تو ان کی اتنی کچی نیند تھی کہ اتنے سے کھٹکے پر آنکھ کھل جاتی تھی، اور اب کہاں میری آواز پر بھی نہیں اٹھ رہے۔ مجھے تشویش ہوئی۔ میں نے آہستگی سے ان کو ہلایا، مگر وہ اسی حالت میں لیٹے رہے۔ مجھے نہیں پتا کہ اچانک مجھے کیا ہوا۔ میں نے چیخ کر ملازمین کو آواز دی۔ میری چیخ پر سب کمرے میں آ گئے۔ ڈاکٹر کو کال کر کے بلایا گیا۔ ڈاکٹر چیک اپ کے لیے آیا، مگر ڈاکٹر کے چہرے پر مایوسی دیکھ کر میں خوفزدہ سی ڈاکٹر کی شکل دیکھنے لگی۔ ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ الفاظ نہیں تھے، وہ بم تھا جو میری سماعتوں پر آ کر گرا تھا۔ کچھ دیر کے لیے مجھے لگا کہ میں بہری ہو گئی ہوں۔ سورج کی روشنی جو ابھی مجھے دکھائی دے رہی تھی، یکدم وہ روشنی تاریکی میں بدل گئی۔ میں بالکل ساکت سی تھی۔ ہاں، جب ابا میاں کو لے جانے کا وقت آیا تو میں ڈر کر کسی چھوٹی بچی کی طرح ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ابا میاں، میں تنہا ہو گئی ہوں۔ ابا میاں، آپ نے تو میرے ساتھ رہنا تھا، میں کیا کروں گی؟ میں سرگوشیوں میں ہچکیوں سے بول رہی تھی۔ میرا دل چاہا ابا میاں کے دونوں ہاتھ، دونوں بازو میرے گرد لپٹ جائیں اور میں ان بازوؤں میں محفوظ ہو جاؤں۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ یہ بازو بھلے بوڑھے تھے مگر میرے لیے تحفظ تھے۔ ابا میاں کے جانے کے بعد پورا گھر بھائیں بھائیں کرنے لگا تھا۔ میں پورے گھر میں چکراتی پھرتی تھی۔ ایسے وقت میں سمرین کا وجود تھا جس نے مجھے ڈھارس دی۔ اگر وہ نہ ہوتی تو میں مر جاتی۔ وہ گھنٹوں میرے پاس بیٹھی مجھے دلاسا دیتی رہتی تھی۔ کچھ دنوں بعد میں جاب پر جانے لگی کیونکہ میں جانتی تھی کہ اسی طرح میں خود کو محفوظ رکھ سکتی ہوں۔ مگر کچھ دنوں سے میں محسوس کر رہی تھی کہ گھر سے چیزیں غائب ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور اس میں ہاتھ ہماری پرانی ملازمہ شیما کا تھا۔ میں نے اس کو نکال دیا۔ مجھے اس کی اس حرکت پر بہت افسوس ہوا کیونکہ وہ بہت پرانی ملازمہ تھی۔ اماں بھی اور ابا میاں کے بعد ملازمین کی نیت میں فتور آ گیا تھا۔ اب آرام سے وہ چیزوں پر ہاتھ صاف کر دیتے تھے۔ اختر، ہمارا خانسامہ، جس کا ابا میاں بہت خیال کرتے تھے، اب مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ اس کی نظروں میں میرے لیے جو بے باکی تھی، اس پر میرا خون کھول اٹھتا تھا۔ کہاں تو ایک وقت تھا اختر کی نظروں میں میرے لیے احترام ہوتا تھا۔ پھر ایک رات میں نے اسے اپنے کمرے کی کھڑکی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھتا دیکھا۔ اس وقت تو میں نے جلدی سے لاک لگا لیا، مگر وہ پوری رات میرے لیے بہت بھاری گزری۔ میں نے وہ رات جاگ کر گزار دی۔ مجھے اس پہلی رات عارف بے اختیار یاد آئے کہ کس طرح وہ میری حفاظت کرتے تھے۔ صبح ہوتے ہی میں نے اختر کو فارغ کر دیا۔ آہستہ آہستہ کر کے سب ملازمین کو میں نے نکال دیا تھا۔ اب پورا گھر خالی تھا۔
اور اس خالی گھر میں تھی۔ اس دن میں شام کو تنہائی سے گھبرا کر باہر نکل گئی اور قریبی پارک چلی گئی کہ مانوس آواز پر میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ عارف تھے، کسی لڑکی کے ساتھ۔ میں نے سنا تھا کہ انہوں نے شادی کر لی ہے۔ ان کے ساتھ جو لڑکی تھی وہ ان کی بیوی تھی۔ میں جو بینچ پر بیٹھی تھی یک ٹک دیکھے جا رہی تھی کہ میرے پاس سے گزرتے ہوئے ان کی نظر بے اختیار میری جانب اٹھی۔ ان کی آنکھوں میں آج بھی میرے لیے نرمی تھی اور میری آنکھوں میں اس وقت حسرت ہی حسرت تھی۔ میرا دل چاہا ان کے کاندھے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دوں۔ میں تیزی سے اٹھ کر وہاں سے چلی آئی۔ وہ رات میں نے جاگ کر گزاری۔ ابا میاں کے جانے کے بعد سمرین کا میرے گھر آنا جانا کافی بڑھ گیا تھا۔ اس کے آنے سے مجھے کافی ڈھارس رہتی تھی۔ ایسے وقت میں جب میں بالکل ٹوٹ پھوٹ گئی تھی، مجھے سمرین نہیں سنبھالا تھا اور میں اس کی محبتوں کے بوجھ تلے دبتی جا رہی تھی۔ سمرین، تم بھی اکیلی ہوتی ہو؟ تم بھی یہیں میرے پاس کیوں نہیں آ کر رہ لیتی؟ ایک شام سمرین میرے پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھی تو میں اس سے بولی۔ نہیں قدسیہ، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ کیوں؟ تمہارے یہاں کا رہنے میں کیا قباحت ہے؟ ویسے بھی میں کب سے سوچ رہی تھی کہ تم سے بولوں کہ تم بھی اکیلی ہوتی اور میں بھی اکیلی ہوں۔ مجھے اچھا لگے گا کہ تم یہاں آ جاؤ۔ میں در حقیقت اپنی تنہائی سے اب گھبرانے لگی تھی، اور دوسرا میں سمرین کی پریشانی کو کم کرنا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ کس طرح اپنا گزر بسر کر رہی ہے۔ کرائے کے کمرے میں وہ 4 لڑکیاں رہتی تھیں۔ سمرین کی جاب بھی اتنی اچھی نہیں تھی۔ ایک گارمنٹس فیکٹری میں وہ ورکر تھی۔ اس کے حالات مجھ سے ڈھکے چھپے نہیں تھے۔ نہیں قدسیہ، میں یہ احسان نہیں لے سکتی۔ میں ویسے بھی روز روز تمہارا سر کھانے آ جاتی ہوں، آئندہ بھی آتی رہوں گی۔ وہ ہنس کر بولی۔ احسان کی کیا بات ہے؟ تم کوئی غیر نہیں ہو، میری بچپن کی دوست ہو، میری بہنوں کی طرح ہو، اور یہ خوب کہی تم نے کہ سر کھانے آ جاتی ہو۔ تم یقین کرو، مجھے بے حد خوشی ہوتی ہے تمہارے آنے سے۔ ایک تم ہی تو میری بہترین دوست اور رازداں ہو۔ میں اس کا ہاتھ محبت سے پکڑتے ہوئے بولی۔ یہ سچ تھا کہ میری کوئی بات سمرین سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ میں اس پر آنکھ بند کر کے اعتبار کرتی تھی۔ میرے بہت اصرار پر سمرین اپنا مختصر سا سامان لے کر میرے ہاں شفٹ ہو گئی۔ اس کے گھر آ جانے سے میں کافی پرسکون ہو گئی تھی۔ اتنے بڑے گھر میں جو خوف اور تنہائی کا احساس تھا وہ کہیں گم ہو گیا تھا۔ میں شام میں آفس سے آنے کے بعد سمرین سے گپ شپ کرتی تھی اور ہمارا وقت بہت اچھا گزرتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی فیکٹری میں ایک عورت ہے، اس کی 2 بہنیں ضرورت مند ہیں، میں ان کو کام کرنے کے لیے رکھ لوں۔ ایک کو میں نے کھانا پکانے کے لیے رکھ لیا۔ راجدہ واقعی میں بہت لذیذ کھانا پکاتی تھی، اور ذکیہ کو میں نے گھر کی صفائی ستھرائی کے لیے مامور کر لیا تھا۔ دونوں بہت ہی اچھی لڑکیاں تھیں۔ میں سمرین کی ممنوع تھی جس نے میری مشکل آسان کر دی تھی۔ سمرین، یہ تمہارا گھر ہے، اسے اپنا گھر سمجھو، ایک دن میں کھانے کی ٹیبل پر کھانا کھاتے ہوئے بولی۔ قدسیہ، تمہارا یہ احسان کم ہے کہ تم نے مجھ غریب کو اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دی؟ ایسی باتیں مت کیا کرو، میں اس کی بات پر برا مانتے ہوئے بولی۔ اب ہر ماہ میں کچھ رقم سمرین کے ہاتھ میں زبردستی تھما دیتی تھی جسے وہ بہت مشکل سے لیتی تھی۔ مجھے یہاں آئے ہوئے 6 ماہ ہونے والے ہیں۔ میں لان میں سمرین کے ساتھ بیٹھی تھی کہ وہ بولی۔ ہاں، پتہ بھی نہیں چلا کہ 6 ماہ کیسے گزر گئے۔ تمہاری بے لوث محبتوں اور خلوص کا بہت شکریہ، میں اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے محبت سے بولی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا کہ اس وقت کون آ گیا۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ اجنبی چہروں کو سامنے کھڑا دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ جی، آپ کون ہیں؟ کس سے ملنا ہے؟ میں نے سامنے کھڑے آدمی سے پوچھا۔ جی، آپ اندر آنے دیں گی تو بتائیں گے، وہ آدمی مسکرا کر بولا۔ اس آدمی کی بات پر میں گھبرا کر تیزی سے دروازہ بند کرنے لگی، مگر انہوں نے دروازے پر زور سے دھکا دیا جس کی وجہ سے میں پیچھے جا گری۔ وہ 4-5 لوگ تھے جو اندر آ گئے تھے۔ کون ہو تم لوگ؟ ان کو دیکھ کر میں گھبرا کر چیخی، مگر کسی نے میرے سر پر کوئی چیز اس زور سے ماری کہ میری آنکھوں تلے اندھیرا آ گیا اور میں چکرا کر گر گئی۔ مجھے جب ہوش آیا تو میں نے خود کو ابا میاں کے کمرے میں پایا اور اپنے اطراف میں 3-4 آدمیوں کو کھڑے دیکھ کر میں نے گھبرا کر اٹھنا چاہا تو اچانک ایک آدمی نے میری
کن پٹی پر پستول رکھ دیا۔ میں خوفزدہ سی ان کو دیکھنے لگی۔ کون ہو تم لوگ؟ میں نے کانپتے ہوئے پوچھا۔ میری متلاشی نگاہیں سمرین کو بھی ڈھونڈ رہی تھیں۔ کس کو ڈھونڈ رہی ہو؟ ان میں سے ایک آدمی میری بے چینی بھانپتے ہوئے بولا۔ مجھے لگا ان ڈاکوؤں نے اس کو مار نہیں دیا ہو۔ یہ سوچتے ہی میرے آنسو بہنے لگے۔ میری دوست کہاں ہے؟ میں نے روتے ہوئے پوچھا۔ وہ چاروں ایک دوسرے کو زمائنی مسکراہٹ سے دیکھنے لگے۔ اس کو تو ہم نے مار دیا۔ اس آدمی کے کہنے پر میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اتنی محبت کرتی ہو اپنے دوست سے؟ وہ آدمی مجھے روتا ہوا دیکھ کر بولا۔ وہ میری دوست نہیں، بہن تھی۔ تم لوگوں نے اسے کیوں مارا؟ جو چاہیے تھا مجھ سے لے لیتے، میں ہچکیوں سے روتے ہوئے بولی۔ آ جاؤ بھائی، دیکھو تمہاری دوست کیسے رو رہی ہے۔ وہی آدمی دروازے کی طرف منہ کر کے زور سے بولا۔ میں ناسمجھی سے دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ دروازہ کھول کر سمرین اندر داخل ہوئی۔ میں اس کو یوں سلامت دیکھ کر بے انتہا خوش ہوئی، مگر اس کے چہرے کے تاثرات مجھے عجیب سے لگے۔ تم فضول میں کب سے منصوبے بنا رہی تھیں، جبکہ تمہاری دوست تو بول رہی ہے کہ جو دل چاہے لے لو۔ اس آدمی کی بات پر سمرین زور سے ہنسی۔ میں ابھی تک غائب دماغی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ کسیا، ان پیپرز پر سائن کر دو، وہ میری طرف پیپرز بڑھاتے ہوئے بولی۔ میں پیپرز دیکھ کر اچھل گئی۔ وہ میرے گھر کے کاغذات تھے۔ تم ان پر سائن کر دو کہ تم اپنی مرضی سے اپنی جائیداد میرے نام کر رہی ہو۔ سمرین کی بات پر میں دنگ رہ گئی۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، میں مشتعل ہو کر بولی۔ تم نے میری پیٹھ پر چھرا گھونپا ہے۔ میں نے ہمدردی میں تم کو اپنے گھر رکھا اور تم میرے گھر پر قبضہ جما رہی ہو۔ میری بات پر وہ ہنسنے لگی۔ ٹھیک ہے، تم نہیں کرو سائن، میں چلتی ہوں۔ تم آج رات ان چاروں کے ساتھ اس کمرے میں رہنا۔ سمرین کے صفاقی سے کہنے پر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ چاروں شکل سے ہی عیاش لگ رہے تھے۔ اگر تم نے سائن کر دیتی ہو تو میں تم کو یہاں رہنے دوں گی، ورنہ زبردستی تم سے سائن تو میں نے لینے ہی ہیں۔ کیسے؟ یہ سائن لینا ہے، یہ ان کا کام ہے۔ سمرین کے کہنے پر میں نے خوف سے اسے دیکھا۔ تم آستین کا سانپ ہو۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ جس کو میں اپنے گھر میں پناہ دے رہی ہوں وہ میری ہی پیٹھ پر چھرا گھونپے گی۔ میں غصے سے چلاتے ہوئے بولی۔ وہ میری بات سنی انسنی کرتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد ایک آدمی نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کر دیا۔ میں متوحش نظروں سے ان چاروں کو دیکھنے لگی۔ وہ چاروں آہستہ آہستہ میری جانب بڑھنے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے نوچتے کھسوٹتے، میں خوف سے چیختے ہوئے بولی، میں سائن کر رہی ہوں۔ میں نے روتے ہوئے ان پیپرز پر سائن کر دیے۔ بس اتنی سی بات تھی جو تم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی؟ سمرین کمرے میں آتے ہوئے بولی۔ تم لوگ جاؤ، وہ ان چاروں سے بولی۔ اس کے حکم پر وہ چاروں کمرے سے نکل گئے۔ ذکیہ اور راشدہ کو بھی تم نے ملایا ہوا تھا؟ میں اسے نفرت سے دیکھتے ہوئے بولی۔ کافی عقل مند ہو، حالانکہ لگتی تو نہیں ہو، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ پھر میرے سامنے بیٹھتے ہوئے بولی، تم انتہا درجے کی بے وقوف عورت ہو۔ میں نے تم جیسی عورت اپنی زندگی میں نہیں دیکھی جس نے آزادی کے نام پر اپنا سب کچھ برباد کر لیا۔ جب میں تمہاری شادی میں آئی تھی تو مجھے تمہاری قسمت پر رشک آ رہا تھا۔ تمہارے پاس دولت، حسن، ذہانت سب موجود تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ تم بہت ذہین ہو، مگر تم تو بہت نالائق نکلی۔ تمہارا شوہر جس کو دیکھ کر ہر آنکھ میں رشک تھا، تم نے اپنی نام نہاد آزادی کے چکر میں اس کو بھی گنوا دیا۔ تمہاری ہی قسمت پر مجھے رشک آتا تھا۔ کتنے ہی لوگ تمہاری جیسی زندگی جینے کی حسرت لیے قبر میں چلے جاتے ہیں۔ میں سکتے کے عالم میں بیٹھی اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی اور وہ پرجوش لہجے میں بولے جا رہی تھی۔ میں اکرم سے بہت محبت کرتی تھی، مگر اکرم بھی میری طرح غریب تھا۔ اسے بھی غربت سے نفرت تھی۔ وہ بولتا تھا، جب تک میں خوب کما نہیں لوں گا شادی نہیں کروں گا۔ میں جانتی تھی کہ وہ ساری زندگی بھی جمع کرتا تو اتنا کبھی نہیں کما سکتا تھا۔ پھر جب میں تمہارے پاس یہاں آ کر رہنے لگی تو مجھے اکرم نے مشورہ دیا کہ تمہارا اعتبار حاصل کرنے کی کوشش کروں، اور پھر جب تم آنکھیں بند کر کے مجھ پر اعتماد کرنے لگیں تو میں نے سوچا کہ اب مجھے مزید دیر نہیں کرنا چاہیے۔ تم کس قسم کی عورت ہو؟ میں چلاتے ہوئے بولی۔ آہستہ، میرے گھر میں چیخنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مجھے گھورتے ہوئے بولی۔ کھڑی ہو
اور نکلو۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے بولی، میں کہیں نہیں جاؤں گی، یہ میرا گھر ہے، میں یہیں رہوں گی۔ میں اسے ہاتھ چھڑواتے ہوئے بولی، ارے بھائی اس پاگل عورت کو نکالو۔ سمرین کی آواز پر 2 آدمی آ کر مجھے گھسیٹتے ہوئے دروازے تک لے گئے۔ میں بری طرح سے مچل رہی تھی مگر انہیں رحم نہیں آیا۔ انہوں نے مجھے بے ترتیب سے دروازے سے باہر پھینک دیا۔ میں پوری رات دروازے سے لگی بیٹھی رہی۔ میں سب کو پکڑ پکڑ کر بتا رہی تھی کہ یہ میرا گھر ہے، اس نے قبضہ کر لیا ہے، مگر کوئی میری بات پر یقین نہیں کر رہا تھا کیونکہ سمرین کے پاس کاغذات تھے جو اس کے نام تھے۔ ان کاغذات کے مطابق وہ گھر اب سمرین کا تھا، پھر وہ اسے بیچ کر چلی گئی۔ میں آج تک اس گھر کے سامنے بیٹھی ہوں، میرا دل ہی نہیں چاہتا کہ میں یہاں سے کہیں اور جاؤں۔ وہ عورت کہتے کہتے چپ سی ہو گئی۔ آپ تو پڑھی لکھی تھیں، آپ نے کہیں نوکری کیوں نہیں کی؟ میں اپنے بہتے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، میں نوکری پر جانے لگی مگر جب میں وہاں غائب دماغی سے کام کرنے لگی تو انہوں نے مجھے نکال دیا۔ گھر چھن جانے کے بعد میرے دماغ پر اتنا برا اثر ہوا تھا کہ میں کسی کام کے قابل نہیں رہی۔ یہ غم مجھے آہستہ آہستہ دیمک کی طرح چاٹ گیا اور اب میں ایک کھوکھلی عمارت ہوں۔ میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں بھی گئی۔ شروع میں کچھ لوگوں نے رحم کھا کے رکھا بھی مگر بعد میں انہوں نے بھی آنکھیں پھیل لیں۔ جو اتنے عیش و عشرت میں رہی ہو، جس کے ابا میاں لوگوں کی اتنی مدد کرتے تھے، اب ان کی بیٹی کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ بولتے بولتے رکی، پھر آنسو پہنچ کر سلسلہ کلام کو چھوڑا۔ کتنے ہی برس میں نے یہاں گزار دیے، اس گلی میں کتنے ہی نئے لوگ آئے، پرانے چلے گئے۔ میں سوچتی ہوں کہ میں نے اپنی پوری زندگی اس آزادی کے نام پر برباد کر دی۔ عارف جیسے محبت کرنے والے شوہر کو گنوا دیا، اپنے ماں باپ کھو دیے، گھر کھو دیا۔ کیا دیا اس آزادی نے مجھے؟ کچھ نہیں دیا۔ کاش میں اس غلامی کو قبول کر لیتی جو عارف کے ساتھ تھی۔ مرد کا نام اس کے ساتھ عورت کے لیے کتنا ضروری ہے، یہ مجھے تب پتہ چلا جب ابا میاں کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا۔ ایک مرد کی غلامی مجھے ساری زندگی کے عیش و عشرت میں رکھ دی اور وہی میری حقیقی آزادی تھی۔ یہ سمجھنے میں نے بہت دیر کر دی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میرے پاس اسے دلاسا دینے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ میں بجھے دل سے گھر آ گئی۔ پوری رات میری جاگتے گزری۔ صبح میں اٹھی تو میری آنکھیں رونے کی وجہ سے سوج رہی تھیں۔ مجھے قدسیہ کے غم نے رلا دیا تھا۔ میں بے دلی سے آفس کے لیے تیار ہو کر گھر سے نکلی تو گلی کے کونے میں رش دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ بھائی یہ کیسا رش ہے؟ میں نے بھیڑ دیکھ کر ایک آدمی سے پوچھا۔ یہاں جو عورت بیٹھتی تھی وہ مر گئی ہے۔ اس آدمی کی بات پر میرے پیروں سے زمین نکل گئی۔ میں لوگوں کو ہٹاتے ہوئے آگے بڑھی تو سامنے کے منظر نے مجھے ساکت کر دیا۔ قدسیہ بے جان وجود کے ساتھ کھلی آنکھوں سے آسمان کو تک رہی تھی۔ مجھے لگا کہ اس کی آنکھوں میں بہت سے سوال تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کی آنکھیں بند کر دیں اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ پھر آفس جانے کا ارادہ ترک کر کے گھر آ گئی اور کمرے میں لیٹ کر دل بھر کر روئی۔ 2-2.5 گھنٹے بعد اماں آئیں تو میں ان کے گلے لگ کر دھاڑے مار مار کر روئی اور پھر میں نے ان کے گلے لگے لگے کہا، میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ گھر میں بھونچال آ گیا۔ امی نے فون کر کے ہما کو بلا لیا، پھر 1 ہفتے میں لڑکا بھی ڈھونڈ لیا گیا۔ آج قدسیہ کو گئے کتنے سال بیت گئے ہیں۔ میں ہر سال اس کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرواتی ہوں، اس کے لیے دعا کرتی ہوں۔ میرے آج 2 بچے ہیں، ایک محبت کرنے والا شوہر ہے اور مجھے اپنی اس غلامی میں بندھی بیڑیوں سے بہت محبت ہے۔ میری دعا ہے کہ ہر سہاگن کی یہ بیڑیاں سلامت رہیں، کیونکہ جب تک عورت کے گرد یہ بیڑیاں رہتی ہیں وہ معاشرے کے درندوں سے محفوظ رہتی ہے۔